बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम एक इंतहाई अहम और हसास मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। फ़ी ज़माना मुसलमानों के अंदर बहुत सी बिदआत, बहुत से मुशरिकाना अफ़आल, ख़ासकर मज़ारात और क़ुबूर औलिया के साथ उनके मामलात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि जिन्हें देख कर कोई भी आदमी ये समझना उसके लिए दुश्वार हो जाता है कि क्या ये मुसलमानों की तालीमात हैं, क्या ये कुरान और सुन्नत की तालीमात हैं। और बुत परस्ती जैसे आमाल व अफ़ाल मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं, और मुसलमान ही कब्रों पर जाकर मुजावर बने बैठे हैं, उनको चूम रहे हैं, सजदे कर रहे हैं और उनके सामने झुक झुक कर अपनी हाजतें मांग रहे हैं। यहाँ तक कि बाकायदा उनके तवाफ़ तक किए जाते हैं और उन पर माथा रगड़ा जाता है, आंखें लगाई जाती हैं और चूमा जाता है। यहाँ तक कि बाद मज़ारात तो ऐसे हैं कि जिनका बाकायदा बैतुल्लाह की तरह तवाफ़ भी किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें इस्लाम की असल अक़ीदा तौहीद के रूह के मनाफ़ी हैं। ना ही बुजुर्गान दीन और औलिया कराम ने कभी ऐसी तालीमात दी हैं, और ना ही इस चीज़ का हुक्म कभी उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किया। ये चंद जुहाल और नासमझ लोगों की बातें हैं जो कि इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। तो आइए कुरान हकीम और सुन्नत नबविया और आसार सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की रोशनी में इस चीज़ को समझते हैं कि क्या ये अमल मुसलमानों के यहाँ काबिल कबूल है कि नहीं। चुनाचे कुरान करीम के 9वें पारे में सूरह आराफ के 24वें रुकू में आयत नंबर 194 और 95 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम अयदी यबतशून बिहा अम लहुम अयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा कुल उदउ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनसिरून। इसका तर्जुमा यह है, वाकई तुम खुदा को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम ही जैसे बंदे हैं, तुम उनको पुकारो, फिर उनको चाहिए कि तुम्हारा कहना कर दें अगर तुम सच्चे हो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगली आयत के अंदर कि क्या ये पाँव रखते हैं कि इनसे चलें, क्या ये हाथ रखते हैं कि उनसे पकड़ें, क्या ये आंखें रखते हैं कि उनसे देखें, क्या ये कान रखते हैं कि उनसे सुनें। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन चीज़ों को तुम पूछते हो, माना कि पत्थरों के बुतों को तुम नहीं पूछते हो, बल्कि उनको जिनकी ये फर्जी मूर्तें हैं, तो वो भी तुम्हारी ही तरह खुदा के बंदे हैं और पैदा किए गए हैं और हाजत मांगने में तुम्हारे ही जैसे हैं। फिर उनमें कौन सी बात उलूहियत यानी माबूद बनाने के लायक है। अच्छा उनको पुकारो, देखो वो तुम्हें जवाब भी देते हैं या नहीं, अगर तुम अपने ख्याल में सच्चे हो, वरना महज गलत फहमी की बिना पर पूजा करते हो। इसी तरह फरमाया कि अगर इन मूर्तियों और तराशे हुए पत्थरों को पूजते हो तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी और नादानी है, क्योंकि वो तुमसे भी ज़्यादा मोहताज हैं। तुम्हारे तो हाथ पाँव आँख कान भी हैं और ये तो इनसे भी महरूम हैं। उनके ना पाँव हैं जिनसे वो चल सकें और चल कर तुम्हारी मदद को पहुँच सकें, ना हाथ हैं कि जिनसे पकड़ सकें और तुम्हारे दुश्मनों को रोक सकें, और ना ही तुम्हें कुछ दे सकते हैं, और ना ही आँखें हैं कि तुम्हारा हाल देख कर तुम पर रहम करें, और ना कान हैं कि जो तुम में इनके नाम की दुहाई देते हैं, पुकारते हो अला हाज़िल क़यास यानी दुहाई का शोर मचाते हो खुदा को छोड़कर, जिन के नारे भी लगाते हो कि ए फलां मेरी मदद कर, या बवक्त मुसीबत उठते बैठते अल्लाह की जगह फलां फलां को पुकारते हो इस नीयत से कि वो मेरी बातों को सुने और मेरी मुश्किल को हल करे। मुशरिकीन के ख़याल में ये बात भी जमी हुई थी कि अगर हम इनको पुकारें और ना पूजें और इनकी मामूली नज़र व न्याज अदा न करें तो ये हमको नुकसान पहुंचाएंगे। अफसोस है कि आज हिंदुस्तान के अक्सर मुसलमान भाइयों की भी यही हालत है। वो हर साल पीरों के नाम का कुछ न कुछ नज़र व न्याज करते हैं और इसको तर्क करने में यही बातिल ख्यालात जम गए हैं, और लोगों का अकीदा यहाँ तक बन गया है कि पीरों फ़कीरों के नाम पर या दरबारों और उर्सों के नाम पर हर साल अगर हम नज़र व न्याज पेश नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई। चुनांचे हम आपके सामने आज बुत परस्ती की कुछ तारीख खोल कर रखेंगे कि तारीख़ इंसानी के अंदर सबसे पहले बुत परस्ती कैसे शुरू हुई और इसके आसार हमें कुरान और सुन्नत से कैसे मिलते हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि लात एक शख्स था जो हाजियों की मेहमानी किया करता था और सत्तू घोल कर पिलाया करता था। जब वो मर गया तो जिस पत्थर पर वो बैठा करता था उसको बुत की सूरत बनाकर लोग पूजने लगे और उसका नाम लात रखा। याद रहे कि लात अरब के मशहूर बुतों में से एक बुत था।
یہ روایت صحیح بخاری کے اندر منقول ہے۔ اسی طرح آل ذی الکلاء کا قبیلہ حمیر نصر بت کو مانتا تھا۔ یہ سب بت دراصل قوم نوح علیہ السلام کے صالحین، نیک بزرگ اور اولیاء اللہ تھے۔ ان کے مر جانے کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار قائم کر لو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں نشانات بنا دیے اور ہر بزرگ کے نام پر انہوں نے مشہور کر دیا کہ جب تک وہ زندہ رہے تب تک تو اس جگہ پوجا پاٹ نہ ہوئی۔ لیکن ان نشانات اور یادگار قائم کرنے والے لوگوں کے مر جانے کے بعد اور علم کے اٹھ جانے کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے باقاعدہ ان جگہوں کی اور ان بزرگوں کے نام کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ حضرت اکرمہ، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ اور حضرت اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہم یہی فرماتے ہیں۔ حضرت محمد بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ عابد، اللہ والے اور اولیاء اللہ تھے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے سچے تابعدار اور صالح اور نیک لوگ تھے جن کی پیروی اور لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ مر گئے تو ان کے ماننے والوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ہمیں عبادت میں خوب دلچسپی رہے گی اور شوق عبادت ان بزرگوں کو دیکھ کر بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا ڈالیں۔ جب یہ لوگ مر کھپ گئے اور ان کی نسلیں جو بعد میں نہیں پیدا ہوں تو شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے باپ دادا تو ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اور ان سے بارش وغیرہ کی دعائیں مانگتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اب باقاعدہ شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر ان بزرگوں کی تصویروں کی پرستش شروع کر دی۔ یہ ساری تفصیل تفسیر ابن کثیر کے اندر منقول ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی ایک اور روایت منقول ہے کہ جو بت قوم نوح میں تھے بعد میں عربوں نے انہی کی عبادت کی۔ چنانچہ بدھ قوم کلب کا بت تھا اور دومت الجندل میں رکھا ہوا تھا، اور سواع قوم حذیل کا بت تھا، اور یغوث قوم مراد کا تھا، پھر بنو غطیف کا ہو گیا جو مقام جرف میں رہا جو سبا کے نزدیک ہے، اور یعوق ہمدان کا بت تھا، اور نصر حمیر کا بت تھا یعنی آل ذی الکلاء کا، اور یہ سب نام قوم نوح کے صالح اور نیک لوگوں کے تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جس مکان میں یہ لوگ رہا کرتے تھے اور اکثر بیٹھا کرتے تھے وہاں پر ایک ایک بت رکھ دو اور ان کا نام لگا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب تک یہ لوگ زندہ رہے بتوں کی عبادت کسی نے نہیں کی، اور جب یہ لوگ مر گئے اور علم جاتا رہا تو ان کے بعد والوں نے ان بتوں کی عبادت اور پرستش شروع کر دی۔ اس زمانے میں نیک لوگ یعنی بزرگان دین اولیاء اللہ جہاں پر بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پر ایک ایک نشان کر کے ان اولیاء اللہ کے نام سے کفر اور شرک اور بدعت کرنے لگے تھے۔ مگر افسوس ہندوستان کے اکثر نادان مسلمان بھائی تو ان لوگوں سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے، یعنی جو اولیاء اللہ ہندوستان میں کبھی نہیں آئے اور جو ہندوستان میں ہیں ان کے نام کے بغیر ان کی عبادت گاہوں کے چلے اور تربتیں بنا بنا کر ان کی نظر و نیاز، ادب و تعظیم اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح کے پہلے کے لوگ کر چکے ہیں، خود بھی گمراہ اور برباد ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ اور برباد کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ بڑے پیر صاحب کا چلہ ہے، یا یہ غیبن شاہ پیر کا چلہ ہے، یا یہ داتا پیر کا چلہ ہے، یا داول شاہ پیر کا چلہ ہے۔ اب آپ ہی سوچیں کہ یہ لوگ کس قدر جاہل اور بے علم ہیں جو بغیر تربتوں کے ان اولیاء اللہ کے نام سے کفر اور شرک اور بدعتیں کر رہے ہیں، اور تربتوں اور قبروں کو بغیر سجائے کیسے چھوڑیں گے؟ آپ میں سے اکثر لوگ کبھی نہ کبھی کسی مزار یا قبرستان میں ضرور گئے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبریں اکثر پختہ سنگ مرمر سے مرصع اور انتہائی خوبصورت طور پر بنائی جاتی ہیں۔ خاص کر مزاروں کے اندر تو انتہائی بری حالت ہے کہ قبروں کو خوب سجایا سنوارا جاتا ہے، منوں کے حساب سے پھول اس پر ڈالے جاتے ہیں، مقدس قرآنی آیات سے لکھی ہوئی چادریں ان کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، اور لوگ آ کر قبروں کا نہ صرف طواف کرتے ہیں بلکہ ان کو چومتے ہیں اور ان کے گرد بیت اللہ کی طرح چکر لگاتے ہیں، اور چادر چڑھانے کو اور وہاں پر نظر نیاز کرنے کو انتہا دردی کی فضیلت اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ قبروں کو پختہ بنانا، قبروں کے اوپر پھول ڈالنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو چومنا، قبروں کو سجدہ کرنا اور ان سے اپنی حاجات اور مشکلات کو طلب کرنا، کیا قرآن اور حدیث اور ہمارے دین کی تعلیمات میں کہیں اس کا ذکر ملتا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کے لیے کہ کیا قبروں کو پختہ بنانا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، اور ان کو سجدہ کرنا اور ان کی تعظیم عبادت کی حد تک کرنا یہ کہاں تک درست ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے مرض الموت میں یہ فرماتے تھے کہ اللہ یہودیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا لعنت بھیجتا ہے، اس لیے آپ کی قبر شریف کھلی نہ رکھی گئی کہ کہیں مسلمان اس کو پوجنے ہی نہ لگیں۔ دوسری حدیث حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 روز پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خبردار رہو کہ تم سے پہلی امتوں نے اپنے انبیاء اور نیک مردوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، تم ہرگز قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر منقول ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا۔ اسی طرح حضرت جابر سے ہی ایک اور روایت مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے کی ممانعت کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی روایت بھی سنن ابن ماجہ کے اندر منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارتیں بنانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جامع ترمذی، صحیح مسلم اور ابو داؤد کے اندر منقول ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گچ یعنی پکی کرنے، اس پر لکھنے، عمارت بنانے اور اس پر چلنے سے منع فرمایا۔ آج کل قبروں پر لکھنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ نادان سے نادان آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر لکھا جاتا ہے الحاج فلاں بن فلاں، فلاں سن میں پیدائش، فلاں سن میں وفات، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، ان میں سے کسی کے نام سے پہلے الحاج نہیں لکھا گیا۔ اماموں کے نام پر، محدثین کرام کے نام پر کہیں بھی الحاج لکھا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن ہندوستان میں ایک جاہل کی قبر پر لکھا جاتا ہے کہ الحاج فلاں بن فلاں، حالانکہ عالم ہو یا جاہل کسی کی قبر پر لکھ کر ایسے اونچے اونچے القابات جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الحیاج اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں اسی کام پر بھیجتا ہوں جس کام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، وہ یہ کہ کسی بڑی اونچی قبر کو برابر کیے بغیر نہ چھوڑو، نہ کسی مورت کو بغیر مٹائے رہنے دو۔ یہ روایت جامع ترمذی، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور مشکات المصابیح کے اندر منقول ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبریں پکی بن جانے کے بعد ان کو توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ صاحبان بغیر علم کے بحث کرتے رہتے ہیں، ان کو نہ تو قرآن کریم کا علم ہے اور نہ تو حدیثوں سے واقفیت ہے اور نہ ہی فقہائے کرام کے فتووں کی تحقیقات ہیں۔ آپ نے حدیثیں سن لیں، اب ہم امت کے مشاہیر علماء اور فقہا کی کچھ فتاوی اور ان کی کچھ آراء آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہندوستان والوں نے اونچی قبریں کرنے میں اور بڑی بڑی قبریں بنانے میں حد کر دی ہے۔ کہیں تو 20 گز کا پیر پوجا جا رہا ہے اور کہیں 30 یا 32 گز کا پیر پوجا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی بڑی قبریں یہ مجاور اس لیے پجوا رہے ہیں کہ اگر کوئی جاہل چادر چڑھانے والا مل جائے تو ایک ہی چادر میں پورے خاندان کا کپڑا بن جائے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اتنے بڑے قد کا کوئی امتی نہیں ہوا اور اتنی لمبی قبریں نہ تو مکہ معظمہ میں ہیں نہ ہی مدینہ طیبہ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قبر کا پختہ بنانا اور اسے چونا گچ وغیرہ کرنا یعنی پلاسٹر کرنا سلف صالحین مکروہ سمجھتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ مومن کے 4 رکوع کی تفسیر میں قبروں پر عمارت بنانے کو مکروہ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح قبر پر کوئی عمارت بنانا اور بیٹھنا اور سونا اور اس کو پھلانگنا اور اس پر پیشاب پخانہ کرنا، یہ معلوم ہونے کے کوئی علامت مثلا کتابت وغیرہ کرنا، یہ سب چیزیں مکروہ ہیں۔ یہ ساری فتاوی جات فتاوی عالمگیری کے اندر منقول ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ قبروں پر عمارتیں بنانا مکروہ ہے۔ آج میرے بھائی دوستو بزرگوں، تابوت اور چلوں میں ہزاروں روپے برباد کی جاتے ہیں۔ یہاں پر نہ تو کوئی مردہ دفن ہے اور نہ ہی کسی کی قبر ہے۔ ایسے جاہل لوگ قبروں کو بغیر سجائے کس طرح سے چھوڑ دیں گے؟ ناظرین گرامی، اب تو مسلمان اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو چومنا، چاٹنا، ان پر پھول ڈالنا، ان پر چادریں چڑھانا اور ان سے اپنی حاجتیں اور نظر نیازیں ماننا، یہ تو بہت پیچھے رہ گیا۔ اب تو بزرگان دین کی باقاعدہ تصویریں اور مورتیاں تک بننا شروع ہو گئی ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے معاملات جو کہ ہندو اپنے بتوں اور مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہی معاملات مسلمان اب بزرگان دین کی بنائی ہوئی مورتیوں اور ان کی تصاویر کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ کیا یہی اسلام ہے؟
کیا پوری دنیا کو ہم جو چیز دکھا رہے ہیں اور غیر مسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا سمجھیں گے کہ اسلام کی تعلیمات یہی ہیں؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ قرآن، سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور اسی طرح اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور امت کے ائمہ مجتہدین اور فقہاء کرام کیا یہی چیزیں بتا کر گئے ہیں؟ اور آج اگر اس چیز کا راستہ نہ روکا گیا تو آنے والے وقتوں میں کچھ بعید نہیں کہ مسلمان باقاعدہ طور پر اس کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو کر اپنے توحید اور اسلامی تعلیمات کے سبق کو بھول جائیں اور ہمارے آنے والی نسلیں اس سے بالکل بے بہرہ ہو کر رہ جائیں۔ ناظرین گرامی، یہ ہماری ویڈیو کسی مخصوص مسلک، فرقے یا گروہ کے خلاف کوئی تعصبانہ کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ اس گمراہی کے خلاف ایک آواز ہے جو مسلمان اور اسلام کے نام پر پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی مسلمان اولیاء اللہ، بزرگان دین اور ان کی تعلیمات سے انکار نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین ہی ہیں جن کی بدولت پورے عالم کے اندر دین اسلام کی روشنی پھیلی اور بے شمار لوگوں کو ہدایت اور نور ایمان نصیب ہوا۔ لیکن انہی بزرگان دین کے نام پر آج جو جہالتیں اور کفر اور شرک کے اڈے چل رہے ہیں، یہ چیزیں بھی انتہائی دکھ اور تکلیف دینے والی ہیں۔ لہٰذا ایسے اندھیرے کے ماحول میں ایسی چیز کو پیش کرنا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور ان بزرگان دین کی تعلیمات کی صحیح ترجمانی کرتی ہو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہم بزرگان دین کا مکمل ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کو سجدہ نہیں کرتے، ان کی قبر کو چومتے نہیں ہیں، ان کی قبر کا طواف نہیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور کے متعلق جو ہدایات صحیح احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں اس کے مطابق ہم قبور کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ نہ تو قبروں کی توہین اور ان کے ہتک کرنا جائز ہے، اور نہ ہی قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم اور عزت کرنا جائز ہے کہ جس سے ان کی عبادت کا شائبہ ہونے لگے۔ امید واسق ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو اور جاننے کو ملے گا۔ اس ویڈیو کے متعلق میں خصوصیت سے آپ سے کہوں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پر وقت پہنچتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجئے گا اور اس کو لائک بھی کر دیجئے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی تاریخی کسی شخصیت یا کسی واقعہ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔